जदीद तालीमी निज़ाम शिकारी कुत्तों की दौड़ है। मेरा हाफ़ज़ा एक दूसरे स्टूडेंट के हाफ़ज़े से अच्छा है, तो मैं इस एजुकेशन सिस्टम की नज़र में बड़ा अच्छा तालिब इल्म हूँ। तालीम का असल मकसद क्या है? एक ही मकसद नज़र आता है, नौकरी, पैसा कैसे कमाना है। कारपोरेट सेक्टर के लिए सूटेड वूटेड गुलाम जो टाई लगा कर आए, सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक सोचें कि हमने कमाना कैसे है। अल्ताफ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैं बहरहाल सेलिब्रिटी तो बहुत नहीं हूँ कोई, बाकी जितने भी पॉडकास्टर हैं वो शायद सेलिब्रिटीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक आम बंदे की बात भी पहुँचाई जा सकती है। इज़्ज़त की वजह है वो ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी थिएटर के अंदर खड़े हैं, इज़्ज़त की वजह ये है कि आप किस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। एक आखिरी शम्मा वो टीचर है, एमफिल इन कंप्यूटर साइंस सर्व कर रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तेरी फजीलत को इसलिए भी मेरे हवाले से जाना जाए, दिया ज़रूरी है पहले पहले जलाने वाले से जाना जाए। मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं ऐसी शख्सियात का जिक्र करूँ। कॉलेज में अशफाक अहमद साहब, यूनिवर्सिटी में एक शख्सियत डॉक्टर फ़हीम मुश्ताक साहब। मेरी ज़िंदगी पर एजाज़ की बात है, मैं ख़ुद को उनका शागिर्द समझता हूँ, वो मोहम्मदीन जौहर साहब हैं। When you are walking on the roads of university, दिल में ये ख्याल आया कि यार अल्ताफ मलिक तू वाकई यहाँ तक पहुँच गया है। इंटरव्यूज़ भी दिए, नाकामियाँ भी हुई। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा था और अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अल्ताफ मलिक का जो है ना वो छक्का लगा है। छक्का ऐसा नहीं था शाहीन आफरीदी या टेल एंडर आके तुक्के से मारें और वो छक्का लग जाए। ये छक्का बिल्कुल ऐसे था, विराट कोहली ने जो हारिस रऊफ को छक्का मारा था पूरी रीडिंग करके। हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है, इंसान पैदा कर रहा है अभी या प्रोफेशनल बना रहा है? तनकीद करना मेरा हक है, पोटेंशियल तो हद से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स जो है ना ये दरख्त बनने के काबिल हैं, इन्हें ज़मीन के अंदर लगाना चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम है वो उन्हें गमले में रखे हुए हैं। तो गमले में दरख्त तो नहीं बनते, वो पौधे ही बनते हैं। आपकी बातें उम्मीद है उनके लिए जो बड़े ख्वाब देखते हैं। एजुकेशन सिस्टम की जो बुनियादें हैं वो मेरे एक इंसान होने से नहीं जुड़ी हुई, मुझे एक रोबोट के तौर पर देखते हैं जो यस सर ये कहे। स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है, इसको जो है ना वो मोहब्बत की बुनियाद पे एक इंसानी रवैयों के ऊपर होना चाहिए। अगर किसी का मोबाइल बज जाए तो मेरे क्लासरूम में कोई मसला नहीं, बज सकता है, फिर क्या हुआ, इंसानी रवैये हैं, मस्जिद में भी बज जाते हैं। मैं उनको बड़ा सपोर्ट करता हूँ। मौका मिले एजुकेशन मिनिस्टर बनने का, कौन सा ऐसा रूल है जो आप चाहते हैं ये चेंज होना चाहिए? अच्छा, मुझे वैसे वजारत का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हों, मैं उनसे सिर्फ ये बात पूछूं ना, आप में से 50 में से कितनों को यकीन है कि वो 18वें स्केल की नौकरी कर सकती है? शायद एक या दो हाथ खड़ा कर। There are no parents who want to have an unemployed son. If you don't have money, then you don't have anything. मुझे आईयूबी के अंदर जाके खुशी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हमजा भाई ऐसे हैं जो अपना कमा के पढ़ रहे हैं फ्रीलांसिंग से। जबरदस्त। शायरी का ज़ौक़ और शौक, इस लाइन में आप कैसे आ गए? मुझे अच्छा लगता है, नेचर की तरफ आएँ, मोहब्बत की तरफ आएँ। शायर के तौर पर तो हम सूरत को ही जो है ना वो देखेंगे। यही वैसे मुश्किल सवाल है, इसको करेंगे डाइज या चेयर? टोटली डाइज। स्कूल टीचर कोलीग्स या यूनिवर्सिटी? स्कूल टीचर। हमारे आज के पॉडकास्ट में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका तालीमी सफ़र एक मिसाल है। उनकी लगन और उनकी मेहनत ने आज उनको इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जिसका ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं। विद हिज डिवोशन टू हिज वर्क, एक ऐसा नाम जो क्लासरूम्स में नहीं बल्कि दिलों में गूंजता है। स्कूल से अपने तदरीसी सफ़र का आगाज़ करने से लेकर यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर इल्म की शम्मा रोशन करने वाले मेरे दिल के बड़े करीब, ये हैं अल्ताफ मलिक साहब। सर वेलकम है आपका इसके पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपका एकेडमिक्स देख रहा था, माशाल्लाह से एमफिल इन कंप्यूटर साइंस, एमए उर्दू, एमए सराइकी और एमए एजुकेशन, और माशाल्लाह से शायरी का ज़ौक़ भी रखते हैं। आला पाए के शायर हैं आप। सही है। इस वक्त सर्व कर रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। जी। सबसे पहले अपने एजुकेशन जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सा ऐसा आपकी लाइफ का मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि हाँ अल्ताफ मलिक टीचर तो है लेकिन इस फोरम का नहीं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस फोरम के ऊपर बोलने का मौका दिया। एजुकेशन जो है वो वैसे ही शुरू हुई जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की होती है। अमीनगढ़ स्कूल से मेरी जो है वो मैट्रिक है। मेरी जो प्राइमरी तालीम है वो मस्जिद मकतब में बैठकर जैसे हमने वो तालीम हासिल की माशाअल्लाह। उसके बाद नाइस कॉलेज रहीम यार ख़ान का एक इदारा, वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद जो है वो मास्टर्स मैंने किया और उसके बाद जो है वो PhD मेरी इस वक्त कंटिन्यू है।
جہاں تک بات ہے ایم اے اردو کی، ایم اے سرائکی کی، تو مجھے زبانیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو شاعری میں کرتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ پھر اسکول ایجوکیشن میں آ گئے تو مجھے شاید شروع سے ہی اندازہ تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ ٹیچر ہی بننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بائی لک اس فیلڈ کے اندر آ گیا۔ جب مجھے اس بات کا شعور ہوا کہ کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ اگر کرنا ہے تو مجھے سب سے جو بہترین نوکری کہہ لیں یا پلیٹ فارم کہہ لیں تو وہ ایجوکیشن ہی لگا۔ تو کوئی ایسا خاص موقع تو نہیں تھا جس کو میں کہوں کہ اس موقع کے اوپر آ کر مجھے لگا، لیکن بہرحال میں نے ٹیچر ہی بننا تھا اور میں ٹیچر ہی بنا۔ آپ کا تعلیمی سفر کافی امپریسو ہے، ایک اسکول ٹیچر سے لے کر یونیورسٹی کے لیکچرر تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ مقصد پہلے سے تھا یا یہ دروازہ آپ کے لیے خود ہی کھلا؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ بہرحال میں نے ٹیچر بننا ہے۔ صحیح۔ اور وہ بھی بابرکت کام ہے، اسکول کے بچوں کو پڑھانا بھی بہت اچھا تجربہ ہے، ہم ایک ہی اسکول میں رہے۔ جب میری اسکول ایجوکیشن میں نوکری ہوئی تو میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر رہا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر جو میری تنخواہ تھی وہ میری اسکول ٹیچر سے زیادہ تھی۔ اچھا، مطلب میں زیادہ تنخواہ سے کم تنخواہ پر آیا، صرف اس بنیاد پہ کہ میں نے ٹیچر ہی بننا ہے۔ اور ہمارے والدین کو بھی ایک ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے سرکاری ملازم لگنا ہے لازم۔ جی بالکل، ایک ٹیگ تو ضروری ہوتا ہے لائف میں۔ یہ اہمیت کی بات تھی، لیکن میرا بذات خود بھی وہاں پہ تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ منزلیں کیونکہ ختم ہو جاتی ہیں تو آپ اسے آگے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے میں مسلسل مختلف پرائیویٹ کالجز کے اندر ماسٹر کلاسز کو پڑھاتا رہا، اور میں نے ایم فل کی، اور وہاں پہ کچھ دوست بھی تھے ایسے جس کو دیکھ کر لگا کہ میں یونیورسٹی یا پھر جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں پڑھا سکتا ہوں۔ تب میں نے مسلسل کوشش بہرحال کرتا رہا، اور جب میری یونیورسٹی میں نوکری ہوئی اور میں رسیدیں اور اپنے ڈاکومنٹ لے کر بہاولپور جا رہا تھا تو تقریباً 31 ایسی رسیدیں تھیں جو میں نے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس یا جو بڑی نوکریاں ہوتی ہیں ان کے لیے میں نے ٹیسٹ دیے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف میں نے انٹرویوز بھی دیے، ناکامیاں بھی ہوئیں۔ لیکن یہ مسلسل ایک عمل کا نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھا تھا اور اگلے دن میں یونیورسٹی پہنچ گیا۔ تو ایک زبردست شروع سے، ہاں شروع سے۔ ہم سب کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسی انسپائرنگ پرسنالٹی جن سے آپ انسپائر ہوئے ہوں، جنہوں نے آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہو؟ ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں ایسی شخصیات کا ذکر کروں۔ اسکول لیول میں میرے ایک استاد تھے ممتاز صدیق صاحب، صحیح، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، تو میں ان سے بڑا امپریس تھا، اور میری شخصیت پہ ابتدائی جو میری تشکیل تھی ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ پھر کالج کے لیول پہ ایک ایسی شخصیت آئی جن کے بارے میں ایک اظہر فراز بھائی کا ایک شعر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے کہیں تو میں اس پر پورا اترتا ہوں کہ تیری فضیلت کو اس لیے بھی میرے حوالے سے جانا جائے، دیا ضروری ہے پہلے پہلے جلانے والے سے جانا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اگر یہ چراغ ہے تو بہرحال اس کو جو جلایا، اس کو جو موٹیویٹ کیا، وہ ایک ہی شخصیت ہیں، اور وہ اشفاق صاحب ہیں۔ اشفاق احمد صاحب نائس کالج میں ہمیں کمپیوٹر پڑھاتے تھے، اور ان سے امپریس ہو کے، ان کو دیکھ کر یا ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے دو چیزوں کا فیصلہ جو ہوا میری زندگی میں، ایک تو یہ کہ میں نے ٹیچر بننا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نے کمپیوٹر کا ہی ٹیچر بننا ہے۔ زبردست۔ اگر اشفاق صاحب میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میں پیور سائنس کی طرف ہوتا، کیمسٹری بایو، یا پھر پیور آرٹس کی طرف لینگویج اردو انگلش پڑھا رہا ہوتا یا پڑھ رہا ہوتا۔ پھر اس کے بعد ابھی میں یونیورسٹی میں ایک شخصیت کا ذکر سمجھتا ہوں کہ لازمی ہے، میرے سپروائزر ہیں پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر فہیم مشتاق صاحب۔ ان کی شخصیت اور ان کا جو کریئر ہے تھرو آؤٹ ریسرچ میں یا یونیورسٹی لیول کی ٹیچنگ میں، تو وہ مجھے بہت متاثر کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بھی ہوں۔ یہ تو تھا ایجوکیشن کے اندر، لیکن جو ہماری علمی کچھ الف بے ہم نے پڑھی یا ہم نے کچھ شاعری کے حوالے سے سیکھا، تو ایک بہت بڑی شخصیت جو میری زندگی پر ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں خود کو ان کا شاگرد سمجھتا ہوں، وہ محمد دین جوہر صاحب ہیں۔ محمد دین جوہر، ہاں، محمد دین جوہر صاحب جو ہے وہ محسن بھی ہیں، وہ استاد بھی ہیں، وہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بے شمار شخصیات ہیں، انسان مسلسل سیکھتا رہتا ہے، لیکن ان شخصیات نے کہیں نہ کہیں پر میری جو پرسنالٹی ہے یا جو میرا سوچنے کا انداز ہے، میرا زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہے، اس پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے۔ ہم جب 2013 میں ایم ٹی وی کے اندر اسٹڈی کر رہے تھے
تو بذات خود میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ایم ڈی جوہر صاحب کی پرسنالٹی دور سے ہی نظر آتا تھا کہ یہ ایک ذوق والے بندے ہیں. ملنے کا ذوق تو تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی کسی وجہ سے. بہت بڑی شخصیت ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ جو جرنی ہے ایک اسٹرگلنگ جرنی رہا ہے. تو اس جرنی میں کیا کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کو لگا ہو کہ نہیں اب چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر دل نے کہا نہیں یار ابھی منزل تو باقی ہے؟ تو کون سی ایسی موٹیویشن تھی جس نے ہمیشہ آپ کو پش کیا اور آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے؟ زندگی لوگ جسے مرہم غم جانتے ہیں، جس طرح ہم نے گزاری ہے وہ ہم جانتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ تو مطلب بہت زیادہ میں نے سمجھ لیا، میں کسی کو نہیں بتاتا. ایون میں اپنی کلاسز کے اندر آج تک یہ ذکر نہیں کیا کہ میں یہاں تک پہنچنے تک کن کن مراحل سے گزرا ہوں. وہی ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق تھا، تو وہ ساری مشکلات کہہ لیں یا وہ ساری سمجھ لیں سیڑھیاں تھیں جو مجھے طے کرنا تھی. یہ مجھے لگتا ہے ایسا کبھی میں نے فیل نہیں کیا. میں نے یہ ناکامی کا ڈر یا یہ کہ میں جہاں پہ بھی تھا اسکول ایجوکیشن میں تھا تو میں اس پہ بالکل مطمئن تھا. ہم نے دیکھا بالکل ایزی رہا کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، کہ اس کے بعد جب آپ میں آگے کی کوشش تو ہر انسان کرتا ہے. میں یونیورسٹی میں پہنچ گیا ہوں، میں آگے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، آگے بڑھنے کی کوشش، لیکن ایسا مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. چیزیں مشکل تھیں لیکن میرے دوست بہت سارے ایسے تھے، دوست بھی، میری کمپنی بھی، میں نے جن کا ذکر کیا، ان ساری شخصیات نے مجھے ڈی موٹیویٹ ہونے نہیں دیا کبھی. اور اس سارے زمن کے اندر جو شاعری ہے میری، یا میری وہ جو دوسری پیرالل لائف چل رہی تھی، ایک اسٹڈی کی، ایک لٹریچر کی، تو وہ لٹریچر والی لائف نے مجھے بالکل مایوس نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم کر کے جائیں گے. لائف میں ایسا سرکل ایک ہونا چاہیے جہاں آپ گرے تو آپ کو اٹھانے والے ہوں. اٹھانے والے ضروری نہیں کہ انسان ہر لحاظ سے فائنینشلی سپورٹ ہی چاہیے، سم ٹائمز آپ کو ایک پش ضروری ہوتا ہے جو آپ کو آگے سے آگے. اخلاقی سپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اہم ہے. وہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا دست و بازو بن کے کام کرتے ہیں. فائنینشیل تو انسان فائنانس کہیں نہ کہیں سے کما ہی لیتا ہے، لیکن وہ جو آپ کو اخلاقی پش اپ ملتا ہے وہ میرے بہت سارے دوستوں نے دیا ہے. ابھی تک ان کی محبتیں اور وہ ساری چیزیں ساتھ ہیں. تو میں مایوس، زندگی میں آتے ہیں ایسے موقع جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب بس یہ اینڈ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہی ٹائم جو ہے نا وہ ڈیسیژن کا ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے اپنی اس نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی کیسے بناتے ہیں. وہ کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی انسان اگر پک کر جائے پھر اس کے بعد پھر راستے کھل جاتے ہیں، پھر بریک نہیں لگتی. صحیح، زبردست ہو گیا. تو آپ نے ماشاءاللہ سے ڈفرینٹ فورمز پر ٹیچنگ کی ہے. آپ نے اسکول لیول پر بھی ٹیچنگ کی، کالج لیول پر بھی ٹیچنگ کی، اور ماشاءاللہ سے آپ یونیورسٹی میں سرو کر رہے ہیں. تو آپ نے جب ٹیچنگ شروع کی تو کیا آپ کے لیے شروعات میں جس یہ صرف ایک نوکری تھی یا آپ نے خود کو اس پیشن سے جڑا ہوا پایا؟ جب میرا سیکنڈ سیمسٹر تھا، ایم سی ایس میں کر رہا تھا، تو سیکنڈ سیمسٹر کا شاید مڈ کا میں پیپر دے رہا تھا، تو ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس میں مجھے لگا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا اسی دن. تو اسی دن میں ہاسپٹل سے نکل کے شام کو اشفاق صاحب کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ سر میری یہ سچویشن ہے، اب میرا پڑھانا بہرحال لازمی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کل آ جائیں. وہ ہفتہ تھا، انہوں نے کہا کل اتوار ہے، سمار کو آپ آ کے کلاسز پڑھانا شروع کر دیں. ماشاءاللہ. اور میرا سیکنڈ سیمسٹر تھا اور میں نے جو کلاس وہاں پہ پڑھائی وہ بی ایس سی کی تھی، مطلب مجھ سے 1 سال جونیئر. تو میں نے وہاں سے مسلسل، تو بالکل میرے راستے کلیئر تھے دوسرے سیمسٹر کے بعد ہی کہ میں نے جو بھی ہو میں نے ٹیچنگ ہی کرنی ہے. دوسری فیلڈ سافٹ ویئر ہاؤسز میں کیا بھی ہے کام کافی زیادہ، وہ ابھی بھی میں کر لیتا ہوں اپنے شوق کے لیے، لیکن اس کو میں شاید کبھی پروفیشن نہیں بنا سکا. انسان اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کرنی بھی چاہیے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بائی چوائس ٹیچر بنے؟ ہاں، میں مطلب اگر مجھے دوبارہ بھی اگر موقع ملے کہ میں نے کیا بننا ہے تو میں ٹیچر ہی بنوں گا. زندہ باد. ہاں، اس کی ریزن یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں انسان کو سب سے بڑی جو قوت ملی ہے نا وہ اظہار کی ملی ہے. تو آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں. مجھے سافٹ ویئر ہاؤس میں گھر میں بھی بیٹھے سوئے ہوئے ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا یہ ایرر کیسے ریموو کرنا ہے، صبح باس کو کیسے ہم نے کام بتانا ہے، پروجیکٹ سبمٹ کیسے کرانا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ مجھے سمجھ بالکل بھی نہیں آتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ایک ایسی زندگی چاہیے جو آزادی والی ہو، جہاں پہ آپ کے بہت سارے جاننے والے ہوں، آپ ان کو اپنی بات پہنچا سکیں، ان سے سیکھ سکیں، اسٹوڈنٹ سے سیکھ سکیں. تو میں پوری شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر آیا. ماشاءاللہ. اور ہماری دعا ہے آپ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں اور ہمیشہ اپنے جو ڈریمز ہیں آپ کے ان کو آپ اچیو کرتے رہیں انشاءاللہ. یہ ایک مت بنا ہوا ہے کہ بات کی جاتی ہے، اکثر فرینڈز بیٹھے ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز کسی کی نوکری لگی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا چھکا لگ گیا.
ہاں تو اس کا کیا سین ہے, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے اس بات کو؟ اچھا یہ میں اکثر نہ صرف اپنے کلاس فیلو سے بلکہ سینئر لوگوں سے بھی یہ سنتا ہوں کہ الطاف ملک کا جو ہے نا وہ چھکا لگا ہے, لیکن یہ چھکا ایسا نہیں تھا کہ جو شاہین آفریدی یا ٹیل اینڈر آ کے تکے سے ماریں اور وہ چھکا لگ جائے. صحیح. یہ چھکا بالکل ایسے تھا جیسے آپ سمجھ لیں کہ روہت شرما فل شاٹ کھیلتا ہے, کیا بات, یا وراٹ کوہلی نے جو حارث رؤف کو چھکا مارا تھا فائنل میں, پوری ٹائمنگ کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ اور پوری ریڈنگ کر کے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں, ہو سکتا ہے میں ایک کلاس کے اندر ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہو سکتا تھا, لیکن اس کے لیے میری پوری پلاننگ تھی, میں نے پوری کوشش کی. اس کوشش کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میرا یہ ٹیسٹ ہوا تھا تو میں سیکنڈ ٹاپر تھا پورے بہاولپور میں, جنہوں نے نوکریوں کے لیے اپلائی کیا تھا. تو اس کے لیے میں نے 2015 میں میری ڈگری مکمل ہوئی. 2015 سے لے کر 2022 تک, یہ 7 سال, ان میں شاید کوئی بھی ایک ایسا سیشن نہیں گزرا جس میں میں نے کسی ماسٹر کلاس کو نہ پڑھایا ہو. میں مسلسل اس نالج کو ریوائز کرتا رہا, میں مسلسل اپنی فیلڈ کے ساتھ جڑا رہا. میں چاہے ایم اے اردو بھی کر رہا تھا, ایم اے سرائکی بھی کر رہا تھا, پرائیویٹ میں نے کی ہیں, لیکن بہرحال میں اپنی کمپیوٹر سائنس کے جو کور سبجیکٹ تھے جو مجھے پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پر ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ شعوری یا لاشعوری طور پر مسلسل جڑا رہا. زبردست. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بائی لک میں یونیورسٹی میں گیا, ٹیسٹ دیا, پاس ہو گیا, ایسا نہیں ہے. میں پراپر تیاری میں نے کی اور تیاری کر کے جانی چاہیے. تو یہ چھکے ہو سکتا ہے 100 میں سے کسی ایک آدھ کا لگ جائے, لیکن بہرحال آپ کو پوری کوشش کے ساتھ یہ کام کر کے جانا چاہیے, اور میں نے اس کے لیے پوری ایمانداری سے ٹائم دے کر محنت کر کے یہاں تک پہنچا. زبردست. اچھا ایسا ہے کہ ایک فرینڈلی ڈسکشن چل رہی ہے. ہاں. تو وین یو آر واکنگ آن دا روڈز آف یونیورسٹی جی, اور آپ لیکچر تھیٹر میں انٹر ہوئے ہوں, تو ہاں. کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار الطاف ملک تو واقعی یہاں تک پہنچ گیا؟ میں شاید پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے بچپن کی لائف کو دیکھوں, یا میں نے جس گاؤں کے اندر سے تربیت لی ہے, میں جس گاؤں کی گلیوں میں کھیلا ہوں, میں اگر اپنے بچپن میں جاؤں اور دوبارہ وہ آثار دیکھوں کہ کیا اس گاؤں سے یا اس فیملی سے یا اس انوائرمنٹ سے ایک بندہ نکل کے یونیورسٹی میں اور خاص طور پہ ایسے ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہے, تو پھر کوئی چانس نظر نہیں آتے. انسان کے بس میں کوشش کرنا ہے. اور یہ لیکچرر میں جب تھیٹر میں جاتا ہوں تو ایک دفعہ تو بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں پر یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے عزت دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو, اور اس میں جو عزت کی وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی تھیٹر کے اندر کھڑے ہیں. عزت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کس پیشے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کتنا مقدس پیشہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور آپ ان کو کچھ نہ کچھ پڑھا سکتے ہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈریم جاب ہے جو ہر کوئی الحمدللہ چاہتا ہے کہ ہم ملنی چاہیے, اور آپ ماشاءاللہ سے اس کو اچیو کر کے اس کو سرو کر رہے ہیں. میرے لیے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ میں شعوری طور پر یہاں پر جانا چاہتا ہوں. بہت ہی بیسک لیکن فریکوینٹ کوسچن ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے, ڈگری یا شعور؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, تو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے یا اس معاشرے کے اندر سروائیو کرنے کے لیے کچھ بنیادی تصورات کی ضرورت ہوتی ہے. ان تصورات کی بنیاد پہ انسان کا جو ایک بنیادی سٹرکچر ہے, شعوری سٹرکچر, وہ تشکیل پاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا تصور حق کیا ہے, ہمارا تصور جمال کیا ہے, ہمارا تصور خیر و شر کیا ہے. صحیح. یہ بنیادی تصورات ہیں نا. ہم کسی چیز کو اچھا کہتے ہیں, برا کہتے ہیں, کس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں, یہ ہمیں فیڈ کرائی جاتی ہے. جو مشرقی ایجوکیشن سسٹم ہے, یا جو ہند اسلامی کلچر تھا برٹش کی آمد سے پہلے, اس میں جو تعلیم کا بنیادی مقصد تھا وہ ہمارے اس شعور کی تشکیل کرنا تھا. صحیح. تاکہ ہم ان بنیاد کے اوپر, ان نظریات کے اوپر اپنی شخصیت کو بنائیں, اور پھر اس دنیا کی اس بھلائی, اس نظام کی بھلائی کے لیے اور اس دنیا میں امن کے لیے جو اسلام نے ہمیں کہا ہے وہ تشکیل دے سکیں. یہ مشرقی تعلیمی نظام کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ بنیادی تھا کہ ہم شعور کو. لیکن جب سے پھر برٹش آئے تو یہاں پر 2 چیزیں ہمارے پاس شامل ہوئیں. ایک تو یہ تھا کہ اس نظام کی جو بنیادیں تھیں وہ مکمل طور پر سرمایہ داری کے اوپر کھڑی. تو سرمایہ داری جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کمانا کیسے ہے, ہم نے کھانا کیسے ہے, وہ ہمیں شعور والی چیزوں سے الگ کر دیتی ہے. تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم کا نظام ہونا چاہیے وہ شعور کی تکمیل ہونا چاہیے. لیکن مجبوری کے ساتھ ہم مکمل طور پر جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کے فروغ کے لیے اپنے تعلیم کو سمجھ لیں کہ استعمال کیے ہوئے ہیں, اور فی الحال ہمیں
मुकम्मल तौर पर एजुकेशन सिस्टम का एक ही मकसद नज़र आता है, और वो है नौकरी, वो है पैसा कैसे कमाना है, वो है कि हमने कारपोरेट सेक्टर के लिए सूटेड वूटेड गुलाम जो टाई लगा कर आए और सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक ये सोचें कि हमने कमाना कैसे है, या फिर अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते। मुझे ये लगता है, मतलब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटल सिर्फ और सिर्फ पैसे या फिर नौकरी के ऊपर खड़ा हो। आपने बहुत अच्छी बात की कि तालीम का जो असल मकसद है वो शऊर होना चाहिए। हाँ, लेकिन लामल्ला किसी ना किसी तरह हमारे माइंड में ये बात डाल दी गई कि ये सिर्फ हमारे पास पैसा कमाने का जरिया और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनमें अगर तालीम अगर शऊर देती तो शऊर नज़र आता, लेकिन हमें वो शऊर कहीं भी नज़र नहीं आता। किसी इवेंट पर देख लें या किसी ऐसे मौके पर जहाँ पर शऊर का नज़र आना दिखना चाहिए स्टूडेंट्स में, वो नज़र नहीं आता। इकबाल फरमाते हैं कि मुझे शिकवा है यारा बिन खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। क्या बात। ये आपकी जो बात है कि हमें नज़र नहीं आता, और अहमद जावेद साहब एक फरमाते हैं कि जदीद तालीमी निज़ाम शिकारी कुत्तों की दौड़ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने ए एक स्टूडेंट है और बी एक स्टूडेंट है, तो ए स्टूडेंट के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो बी से ज़्यादा CGPA ले। ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये दरख्त बनने के काबिल हैं, इन्हें ज़मीन के अंदर लगाना चाहिए, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन्हें गमले में रखे हुए है। तो गमले में दरख्त तो नहीं बनते, वो पौधे ही बनेंगे। तो ये एजुकेशन सिस्टम की जो बुनियादें हैं, जो जड़ें हैं, वो मेरे एक इंसान होने से नहीं जुड़ी हुई। वो मुझे एक रोबोट के तौर पर देखते हैं जो सरमायादारों को पैसे कमा के देगा। बस अगर मुझे एज अ इंसान देखें, एक बायोलॉजिकल इंसान देखें, एक शऊरी इंसान, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, तो वो कहते हैं आप हमें वो करके दें कि जिससे हम पैसा कैसे कमाएं। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है इस एजुकेशन सिस्टम। हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है वो क्या इंसान पैदा कर रहा है अभी या प्रोफेशनल्स बना रहा है? कभी भी इंसान तो, हालांकि मैं उस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं जो है ना समझ लें कि बहरहाल एक शऊरी इंसान के तौर पर तनकीद करना मेरा हक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं मना रहा। अगर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम की एवेल्यूएशन है, जो असेसमेंट का तरीक़ाकार है, जिसकी बुनियाद पे हम ये बताते हैं कि ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से अच्छा है, CGPA हो गई या फिर हमारी मार्किंग का जो भी निज़ाम है, ये इस वक्त एक सोलो टैक्सानोमी के ऊपर काम कर रहे हैं। मुशर्रफ से पहले जो भी दौर था वो ब्लूम टैक्सानोमी के ऊपर काम करते थे। ब्लूम टैक्सानोमी में कहीं ना कहीं पर एक डोमेन ऐसी थी जिसमें इंसान के इमोशंस को भी मैयर किया जाता था, लेकिन सोलो टैक्सानोमी इंतहाई एक ख़तरनाक टैक्सानोमी है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरे हाफजे का इम्तिहान लिया जाता है। सही। अगर मेरा हाफजा एक दूसरे स्टूडेंट के हाफजे से अच्छा है तो मैं इस एजुकेशन सिस्टम की नज़र में बड़ा अच्छा तालिब इल्म हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रट्टा अच्छा लगा सकता हूँ, मैं चीज़ों को पिक अच्छा करता हूँ। तो ये जो सोलो टैक्सानोमी वाला निज़ाम है, इसमें मेरे इमोशंस की, मेरी जो समझ लें कि शख्सियत है, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं दुनिया को किस नज़रिए से देखता हूँ, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब उसकी कोई अहमियत नहीं है तो वो बुनियादी रिसोर्सेज जो एक इंसान को इंसान रखते हैं या इंसान रहने पे मजबूर कर देते हैं, वो इस एजुकेशन सिस्टम से माइनस हो जाते हैं। तो बाकी बचता है एक मशीन, एक रोबोट जो प्री ट्रेंड है, उसके जहन में चैट GPT होनी चाहिए और उसके अंदर जो है ना समझ लें कि एक ऐसे रिसोर्स होने चाहिए जो अपने आकाओं की या जो इस सिस्टम के जो बड़े हैं जिनके लिए ये काम करता है उनकी बात माने, यस सर ये कहें और वो प्रोफेशनल के तौर पर काम करें। तो इंसानियत का इस एजुकेशन सिस्टम से बहरहाल बहुत दूर दूर तक मुझे तो कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। तो अगर हमें इस माशरे की तश्कील करनी हो तो इस माशरे की तश्कील में असल रोल किन का होगा, टीचर्स का या जो एजुकेशन सिस्टम जो बना रहे हैं? हाँ, ये आम तौर पर यही समझा जाता है। मामला ये है कि जो सिस्टम है ना, जब सिस्टम की डेफिनेशन हम करते हैं तो सिस्टम एक मुकम्मल तौर के ऊपर ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसके अंदर तमाम रिसोर्स शामिल होते हैं। मतलब जितने स्टेक होल्डर हैं इस एजुकेशन सिस्टम के, सिलेबस हो गया, टीचर हो गया, या फिर हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी स्टेट इसके अंदर आती है, जो भी इस एजुकेशन सिस्टम को दिखा रहा है, तो वो शायद टीचर को कभी इजाज़त ही नहीं देता कि टीचर आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चे को ट्रेन कर सके या बच्चे को इंसान होने का दर्स दे सके। लेकिन बहरहाल जितने भी मैंने स्टेक्स की बात की है, स्टेक होल्डर हैं इस एजुकेशन सिस्टम के, उसमें कहीं ना कहीं पर एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी शम्मा जिसे हम कह सकते हैं, वो टीचर है कि
کہ وہ کہیں نہ کہیں پر اس نظام کو بدلنے کی بہت کم، لیکن سمجھ لیں کہ ہم یہ خاصیت رکھتا ہے کہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. تو ٹیچر اس پورے سسٹم کے اندر سب سے اہمیت والا معاملہ ہے. اور میں بہت سارے ٹیچر ہیں ہماری یونیورسٹی میں، ایون ہمارے اسکول میں جہاں ہم پڑھاتے رہے ہیں، جن کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کہیں نہ کہیں پار لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو ہماری اسٹیٹ ہم کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن کو لے کر ہے، وہ بہت مشکل ہے کہ ہم کہیں آگے اس ایجوکیشن سسٹم سے یہ امید رکھ سکیں کہ وہ ایک بہت بڑا آدمی پیدا کر کے دکھا سکے. مگر یہ کہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کو اگر ڈیزائن کرنا ہو، ایک ٹیچر ڈیزائن کرے اور ایک منسٹر ڈیزائن کرے، دونوں میں کیا ڈیفرنس رہے گا؟ یہ تو بہت وہی ہے کہ جو ایسے ہی ہے. اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ ایک پاکستان کی ٹیم ہے، اس کو ایک کرکٹر اگر ٹرین کرے یا کوچ کرے، یا پھر ایک بیوروکریٹ یا ایک منسٹر کرے، تو دونوں میں فرق تو ہوگا. جو خاص طور پہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے جو ٹیچر آتے ہیں وہ بھی اسی سسٹم سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ میرے سامنے ایک پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے. اس کے فرض کرتے ہیں جو مینیجر ہیں، یا اس کو جو اس کی بوتلیں بناتے ہیں، یا اس کو جو پیکنگ کرتے ہیں، یا اس کو جو پانی کا جو کلیننگ کا پروسیس ہے وہ کرتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں وہ انگریز ہیں. اور جب یہ بوتل پرنٹ ہو کے آتی ہے ہمارے پاس، اس پہ ایکوافینا لکھا ہوتا ہے. اگر ہم یہ سارے کے سارے انسان چینج کر دیں، یہاں پہ مسلمان لگا دیں، حافظ قرآن لگا دیں، پھر بھی جب بوتل پرنٹ ہو کے آئے گی اس پہ ایکوافینا ہی لکھا ہوا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکوافینا بنانے والی کمپنی چاہتی ہے کہ اس سسٹم سے جو بھی پروڈکٹ آئے اس پہ ایکوافینا لکھا ہوا ہوگا. صحیح. اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم، اس کے سٹیک ہولڈر جو بھی ہوں، اس سے جو پروڈکٹ نکلے گی وہ وہی نکلے گی جو یہ چاہیں گے. بہت گہری بات کہہ دی، جو یہ سسٹم والے چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ بالکل اسے توڑ کر ایک نیا ایجوکیشن سسٹم لایا جائے، اور میرے خیال میں اس وقت کی ضرورت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پوٹینشل نہیں ہے، پوٹینشل تو حد سے زیادہ ہے، لیکن اس کو ری ڈیزائن میرے خیال میں کرنا چاہیے. اور ری ڈیزائن جو ہے وہ اس کے گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر، اس کے جو بنیادی ایک انسانی وسائل ہیں ان کے اوپر ہو، اور ٹیچر کرے تو بہت اچھا یہ ایجوکیشن سسٹم ہو سکتا ہے. تو زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، تو اگر زندگی میں کبھی آپ کو اگر موقع ملے ایک دن کے لیے ایجوکیشن منسٹر بننے کا، تو آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہوگا، اور کون سا ایسا رول ہے جو آپ چاہتے ہیں، ایک رول جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چینج ہونا چاہیے؟ اچھا، مجھے ویسے وزارت کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، نہ میں سیاست میں کبھی سوچ سکتا ہوں، لیکن یہی ہے، میں اس کے جو اسیسمنٹ نظام ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بلوم ٹیکسانومی تھی پہلے، پھر سولو آئی، تو اس میں جو ایک انسانی رویے ہیں، انسانی ایموشنز ہیں، ایک بچے کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان کے کوئی نمبر نہیں ہے. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کی اسیسمنٹ کا کوئی ایک ایسا نظام بنا سکوں جس میں بچے کا جو ایموشنز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ کہیں نہ کہیں پر شامل ہو جائیں. اور رول اگر اسکول ایجوکیشن میں ہو تو میں کم سے کم یہ کہوں گا کہ مجھے جب بھی چھٹی چاہیے مجھے آسانی سے مل جائے، مجھے ایم ای کا یا پھر مجھے اے ای او کا انتظار نہ کرنا پڑے. اگر میرا آج دل نہیں کر رہا، کیجولی میرا دل نہیں کر رہا، تو میں ہیڈ ماسٹر کو اپلیکیشن دوں کہ میں نے آج نہیں آنا، اور میرا ہیڈ ماسٹر کہے کہ اوکے آپ نہ آؤ. یہ بڑا اہم ایک خطرناک معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ رول ہونا چاہیے کہ آپ چھٹی جب چاہیں تو چھٹی کریں. چھٹی میرا انسانی معاملہ ہے یار. میں کیجول لیو کا مطلب یہی ہے، میں اٹھاؤں اور میرا دل نہیں کیا آج جانے کا، 2 چھٹیاں میرا حق ہے. لیکن کیونکہ میں اسکول ایجوکیشن میں، یونیورسٹی میں یہ بہرحال نہیں ہوتا جی. یونیورسٹی میں آپ کو ایزیلی چھٹی مل جاتی ہے جو آپ کی بنیادی چھٹی ہیں، اور اسکول ایجوکیشن میں تو آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں. صحیح کہ اگر 28 تاریخ ہے اور ایم ای نہیں وزٹ کیا ہوا تو ہمارے موت ہے کہ ہم 29 کو چھٹی کر سکیں. صحیح، چھٹی مل جانی چاہیے، میرے انسانی بنیادی ضرورت. تو یہ تو ایک رول ہے جو آپ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چاہتے ہیں کہ چینج ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں کون سا ایسا رول جو آپ چاہتے ہیں کہ چینج ہونا چاہیے؟ یونیورسٹی میں وہی ہے کہ مطلب یونیورسٹی میں عام طور پر کیونکہ سی جی پی اے کا نظام ہے، پیپر انسان ٹیچر خود بناتا ہے، چیک بھی خود کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پر ہمیں یا اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر نہیں، ہمارے اوپر کوئی جلاد مسلط ہے. صحیح. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ محبت کی بنیاد پہ یا ایک انسانی رویوں کے اوپر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ٹیچر کا ڈر وہ ہو. اکثر ہمارے دوست بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، تو وہ بڑی سختی کے ساتھ ایک ماحول بنا کے رکھتے ہیں. میری اگر کوشش ہے تو وہ یہی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو سکیں، ایک اچھے ماحول کے اندر، فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر، جو انسانی بھی ہو، جو اخلاقی بھی ہو، اور جو اس تعلیم کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جائے. ماشاء اللہ، صحیح، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اور ہوپ سو کہ آپ کلاس میں بھی یہی اڈاپٹ کرتے ہوں گے.
تو جب آپ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں کلاس میں تو کیا اسٹریٹجی آپ کی ہوتی ہے کہ جسٹ ٹرانسفر آف نالج یا بچے کو کوئی کریٹیوٹی آپ سکھاتے ہیں کلاس میں؟ ہاں، یہ جب میں اسکول میں تھا تب بھی بچوں کے ساتھ جو میرا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے تھا. یونیورسٹی کے لیول پر بھی میرا کوئی خاص فرق نہیں ہے. یونیورسٹی کیونکہ نالج پروڈیوسنگ ادارے ہیں، ہم اس میں جو اسکول ایجوکیشن والی چیزیں ہیں کہ صبح آپ نے یاد کر کے دکھانا ہے یا نوٹ بک پہ لکھ کے آنا ہے، تو یہ والا تو وہاں پر ہوتا نہیں ہے. لیکن میرا جو وہاں پہ بالکل رویہ ہے وہ یہ تو میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. اس میں بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں، میں ہر سال امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں بالکل دوستانہ ماحول میں، اگر کسی کا موبائل بج جائے تو میرے کلاس روم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بج سکتا ہے، پھر کیا ہوا، انسانی رویے ہیں، مسجد میں بھی بج جاتے ہیں. اگر کوئی لیٹ آ جائے اور اس کی کوئی ریزن ہو، بائک پنچر ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہے، تو وہ میرے لیے بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اور میں شاید اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت اخلاقی بنیادوں کے اوپر. ایک اور مسئلہ یہی ہے کہ ٹیچر اس ایجوکیشن سسٹم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اس کی عزت نہیں ہے. یونیورسٹی میں اکثر یہی ہوتا ہے، کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت اچھا بولتا ہے، زیادہ بولتا ہے کلاس میں، شرارتیں کرتا ہے، تو ہماری جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں. میں ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں. ہمارے کچھ بچے ہیں وہ بالی پہن کے آتے ہیں، وہ ان کی پسند ہے، کوئی بڑے بڑے بال رکھ کے آتا ہے، تو ہم اسکول میں ہوتے تھے ہمارے بال کٹوا دیے جاتے تھے، بالکل نہیں، فوجی کٹ کر کے آئیں گے. تو میں ان چیزوں کو وہاں پہ بڑا سپورٹ کرتا ہوں. ہاں، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ میری شخصیت کے اوپر ہونا چاہیے تو اس کو حق ہے، اور وہ حق میرے خیال میں یہ معاشرہ بھی دیتا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو بھی دینا چاہیے. بالکل نارمل رویہ جیسے شاید ہم بات کر رہے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں، جو میرا سلیبس ہوتا ہے یا جس کا میں نے ایگزام لینا ہوتا ہے، وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹائم پہ ڈیلیور کروں. کوشش ہوتی ہے، چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، لیکن جو رویہ ہے وہ میرا اخلاقی ہوتا ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں اس میں. تو یہ حد سے زیادہ اگر اسٹوڈنٹ کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گلے میں پڑ رہے ہیں. تو آج کے اسٹوڈنٹس میں آپ کوئی ایک چیز ایسی کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی کمی ہے اسٹوڈنٹس میں اور وہ دور ہونی چاہیے؟ یہ مجھ پہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ الزامات لگتے بھی ہیں جی کہ سر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بالکل فری ہو جاتے ہیں. تو اس میں شاید میرا مزاج ایسا ہے نا، مجھے تو نہیں لگتا. سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایک انسان ہی ہوتے ہیں، احساس ذمہ داری نہیں ہے. اور ایک چیز جو ہے نا وہ یقین جسے ہم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میری کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں اور میں ان سے صرف یہ بات پوچھوں نا، آپ میں سے 50 میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ وہ 18ویں اسکیل کی نوکری کر سکتے ہیں، تو شاید ایک یا دو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو باقی جو 48 اسٹوڈنٹ ہیں یا باقی جو میجورٹی اسٹوڈنٹ ہے، ان میں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ جو یقین ہے نا، وہ اقبال کا ہے کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. کیا بات ہے، کیا بات. تو انہیں کسی نہ کسی طور پر غلام رکھا جا رہا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی CGPA بہت اچھی ہے، ٹیچروں کو بھی اچھا لگتا ہے، لہٰذا اس کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ منسٹر لگ سکتا ہے. صحیح. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو تو وہ اسٹوڈنٹ جس کی CGPA 2 point something ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے وہ ساری چیزیں ودیت کی ہیں کہ وہ بھی منسٹر لگ سکتا ہے. صحیح. لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسے یقین نہیں دیتا. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو مین مسئلہ جو آپ نے پوچھا وہ یہی ہے کہ وہ جو خود اعتمادی کا لفظ ہے نا، خود اعتمادی اسٹیج پہ آنے کی نہیں، بولنے کی نہیں، اپنے اندر کر دکھانے کی کہ میرے لیے یہ بڑی آسان چیزیں ہیں، وہ نہیں ہے. وہ بڑے خواب نہیں دیکھتے، وہ چھوٹے چھوٹے خوابوں میں الجھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ تھنک بگ ٹو اچیو بگ. ہاں، وہ تھوڑی سی آپ کو کمی تھوڑا ہے. سوچنا ہوگا کہ ہائر لیول کا سوچیں گے تو کہیں نہ کہیں پہنچیں گے نا. ہاں، یہ کمی ہے، یقین نہیں ہے انہیں اپنی ذات کے اوپر. بالکل ایسے ہے. تو آج کے اس مشکل دور میں ہم جس طرح کہتے ہیں کہ there are no parents who want to have an unemployed son, no woman wants to marry an unemployed man, no sister who wants an unemployed brother, and no father who wants an unemployed son. If you don't have money then you don't have anything. تو آپ کو اپنے فائنینشیلی کریئر کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. آج کے اس مشکل دور میں انمپلائمنٹ جیسی مشکلات ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ ڈگری کے بعد کیا ایسا اسٹیپ لیں کہ وہ کہیں نہ کہیں خود کو سرو کر سکتے ہیں؟ یہ تو بنیادی طور پر وہی حساب ہے کہ میں مطلب ایجوکیشن سسٹم کو فائنانس کے ساتھ جوڑتا بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال میں اس سسٹم کا حصہ ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ بھی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اور میری فیلڈ بھی کیونکہ کمپیوٹر سائنس سے ہے، تو کہیں نہ کہیں پر فری لانسنگ ایک بڑا اچھا آپشن ہے ساروں کے پاس. آپ گھر بیٹھ کے کچھ کر سکتے ہیں. یا دوسری بات وہی ہے جو یہ سسٹم ہم سے کہلوانا چاہتا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ بڑی اچھی ہو.
یہ لازمی ہے. مطلب مجبوری ہے نا, ہم ایک ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں جو ہمیں نوکری کی طرف لے کر جاتا ہے. یا تو پھر ہمارے اندر اتنی اسٹرینتھ ہو کہ ہم اس نظام کو درہم برہم کر دیں, اس کی جگہ پر اپنا نیا نظام دیں. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو میں اس نظام کا حصہ ہوں. تو اس نظام کے ایک حصہ دار ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ رکھیں اور اپنی ذات کے اوپر یقین رکھیں تو ہر اسٹوڈنٹ کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ کما سکتا ہے, اور وہ اتنا کما سکتا ہے کہ جو اس کی بنیادی ریسورسز یا زندگی میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ اچیو کر سکے. تو صحیح پڑھتے جائیں, جو پڑھاتے ہیں ٹیچر کم سے کم وہ تو پڑھیں, اور اچھے پیپر دیں, اچھی ڈگری آپ کے پاس ہوگی تو نوکری بھی مل جاتی ہے. نوکری نہ بھی ہو تو یہ جو موجودہ نظام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یا کمپیوٹر سائنس کا, جس سے ہم کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج بن گئے ہیں, تو آپ کے پاس گھر بیٹھ کر بھی ایسے ریسورس پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ اچھا کما سکتے ہیں. صحیح. ایز اے ٹیچر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب ٹیچ کرتا ہوں تو میں ان سے فیڈ بیک ضرور لیتا ہوں. ہاں, تو میرے اسٹوڈنٹس مجھے بتاتے ہیں کہ ہاؤ آئی ایم ٹیچنگ. ہاں, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کس طرح کے ٹیچر ہیں؟ اچھا, میں جتنے بھی میں نے شاید 7-8 سمسٹر پڑھائے ہیں یونیورسٹی میں, تیسرا سال ہے, تو میں ہر سال نا آخری دن میں کلاس سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ لکھ دیں. جی بالکل. تاکہ میں اس کو امپروو کروں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب کچھ فنی بھی ہوتی ہیں, کچھ بتانے والی نہیں بھی ہیں. تو میرا جو مسئلہ ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ سر آپ ٹائم پہ کلاس پہ نہیں آتے. حالانکہ ابھی تک جو ہمارا سمسٹر چل رہا ہے اس میں نے ایک بھی لیکچر اسکپ نہیں کیا, اور بہت ساری چیزیں اب مجھے بھولی ہوئی ہیں لیکن اس میں مزے کی بھی ہوتی ہیں. جی مطلب وہ کچھ کے ہوتے ہیں اچھے ریمارکس ہوتے ہیں کہ آپ کوئی ایک بتا دیں. ایک کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے لکھ کے دیا. اب میری جو کمپنی ہے وہاں پہ میرے دوست ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو پاس آؤٹ ہیں, کچھ ٹیچر ہیں. اب ہر کسی کی ایک پرسنل لائف ہے نا. صحیح. تو میرے کسی اسٹوڈنٹ نے, یا اسٹوڈنٹ تھیں, فیمیل تھیں, انہوں نے لکھا تھا کہ سر جو آپ کی کمپنی ہے, ہمیں آپ اس کمپنی کے اندر سارے لفنڈر ہیں, اور ہمیں دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک انسان جو یونیورسٹی میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور وہ بعد شام میں جا کے کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں. تو میں یہ میری اپنی زندگی ہے. خیر میں اس کو برا تو نہیں کہوں گا, جس نے بھی کہا تھا وہ میرے پاس ابھی بھی سیو ہے وہ فیڈ بیک. صحیح کہ بھائی سر آپ کی ساری کمپنی کے اندر لفنڈر ہیں, اور وہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان دوستوں میں یہ جو بندہ بیٹھا ہوا یہ ہمارا سر ہے. صحیح. تو میں نے اس کے بعد پھر کوشش بھی کی اور ادھر جانا بھی کم کر دیا میں نے کچھ نہ کچھ. جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دو ہی لوگ ہماری کامیابی پر خوش ہوتے ہیں, یا تو وہ آپ کے والدین ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کے سنسیئر ٹیچرز ہیں. جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ میں ابھی بات کر رہا تھا جوہر صاحب کی, تو جوہر صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے جب وہ اپنی ایجوکیشن لائف میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ہر سال کم سے کم ایک انسان ایسا بناؤں گا جس کو میں کامیاب کہہ سکوں. زندہ باد. تو میں ابھی بالکل میں اس میں ناکام ہوں, لیکن میں کچھ اسٹوڈنٹس کے نام بھی لینا چاہوں گا. پہلا جو ہمارا بیچ تھا اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو میرے دوست ہیں. ان میں ایک لڑکا ہے تنزیل عباس, وہ بہت اچھا سافٹ ویئر انجینئر ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اسلام آباد کی ایک بڑی فرم کے اندر. اس کے علاوہ پھر ایک کمیل لڑکا ہے, وہ انگلینڈ کے اندر کر رہا ہے. اس کے علاوہ میرے کچھ اور بہت قریبی میرے دوست بھی ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ ان کا بھی اٹلی کے اندر ایڈمیشن ہوا ہے. تو مجھے شاید ویسے ہی خوشی ہوتی ہے جیسے والد کو ہوتی ہے. کیا بات ہے. آپ انہیں فخر کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ جو بھی ہے یہ آپ کے ساتھ جڑا رہا ہے, آپ نے اس سے بتایا ہے. مجھے ان کی ابھی تک خوشی ہے. ابھی مجھے کل پرسوں پتہ چلا ہے کہ ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, اور میں ابھی تک اس پوزیشن کے اندر, اس احساس کے اندر ہوں کہ وہ باہر جائیں گے, پڑھیں گے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ ساروں کو کامیاب کرے, ان کو بھی کامیاب کرے, اور جو بالکل فیل ہوتے ہیں آخری مطلب ایک لائن کے اوپر پاس ہوتے ہیں کہ اس سے اگر نیچے ہوئے تو فیل ہو جائیں گے. بہت اچھا لگتا ہے. اللہ ساروں کو کامیاب بھی کرے, اور محنتی بھی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ مین بات جو ہے نا, جو مجھے ایوبی کے اندر جا کے خوشی ہوتی ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹ حمزہ بھائی ایسے ہیں جو اپنا کما کے پڑھ رہے ہیں فری لانسنگ سے. زبردست. یہ شاید اس احساس سے ہم محروم رہے ہیں, ہمیں یا والدین کے اوپر یا میں نے کام کر کے جو خود پڑھا ہے. تو یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان کو یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے کہ میں نے کمانا بھی ہے, میں نے زندگی کے لیے, وہ بھی لازمی ہے, وہ ابھی سے ہے. اور میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کامیاب دیکھ بھی رہا ہوں, اور ان کی کامیابی شاید جب میری نوکری ہوئی تھی یا جب میں اس فیلڈ کے اندر آیا تھا, اس سے بھی مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے کہ یہ کامیاب ہو رہے ہیں. یہ ایک چین ہے, آپ کے ٹیچر آپ کو دیکھ کے خوش ہوئے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. سر ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا ایک سیگمنٹ ہے جہاں پر جس کو ہم کمپیریزن کوئز کہتے ہیں.
جس میں ہم آپ کی پاسٹ لائف اور آپ کی جو پریزنٹ لائف ہے اس کو کمپیریزن ایک کوسچن کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں آپ نے ایک آپشن کو جسٹ سلیکٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کی پاسٹ لائف یا پریزنٹ لائف. ٹھیک ہے. میں بہرحال سیلیبریٹی تو بہت نہیں ہوں کوئی، کہ یہ عام طور پہ جتنے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں جو بڑے ہمارے سیلیبریٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں لازمی کوشش کروں گا کہ میں یہ جسٹ ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ کا پاسٹ یا پریزنٹ ٹیسٹ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سٹارٹ لیں گے. سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کی چوائس کیا ہے، ہیڈ ماسٹر یا ایچ او ڈی؟ ایچ او ڈی پہلے اور آخری بنیاد پہ ایچ او ڈی. صحیح، ایچ او ڈی، گڈ. اور بتائیں گے مجھے کہ کلاس روم یا لیکچر تھیٹر؟ لیکچر تھیٹر. اچھا، ٹوٹلی لیکچر تھیٹر. وہ بھی بابرکت کام ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اپنی اس کی ہے. جی بالکل، لیکن جسٹ یہ ایک چوائس ہے، ایک کمپیریزن ہے. لیکچر تھیٹر. ڈائز یا چیئر؟ ٹوٹلی ڈائز. ٹوٹلی. وہ کیونکہ میرا وہ اسٹیج والا ایکسپیرینس بھی ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں پر سمجھ لیں کہ میری شخصیت کے اندر بھی ہے، تو ڈائز سب سے بہتر جگہ ہے. اچھا، چائے یا سافٹ ڈرنکس؟ چائے. ٹوٹلی چائے. ٹوٹلی چائے. چائے مطلب کہیں کہیں پر اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں چائے بہت زیادہ پیتا ہوں. صحیح. الاؤنس یا اسکالرشپس؟ یا اسکالرشپ. 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 کیوں الاؤنس میں آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ نے وہی لینا ہے، اور اسکالرشپ میں لیکن آپ کے پاس آگے چوائسیز ہیں. آپ بہت زیادہ ہیں. اب ان کو نا جب ہم الاؤنس کہہ لیتے ہیں وہ تنخواہ کا حصہ ہے، آپ کو گھر بتانا پڑتی ہے اتنی تنخواہ ہے. صحیح. تو وہ گنتی میں آ جاتی ہے. اسکالرشپ میرے خیال میں ایک انسان کی اپنی شخصیت پر ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے. اسکول ٹیچر کولیگز یا یونیورسٹی کولیگز؟ اسکول ٹیچر. ڈیفینیٹلی اسکول ٹیچر. وہ یونیورسٹی کے کولیگز میرے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن جو اسکول والوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے، اکٹھے گزرا ہے، وہ بہت خوبصورت تھا. صحیح. گھر کا کھانا یا ڈنر ان 5 اسٹار ہوٹل؟ میں یونیورسٹی میں گیا ہوں تو میں بہت زیادہ مطلب ہوٹلوں میں کھا رہا ہوں. یہ میرے خیال میں باہر ہی ہوٹل ہی میری عادت ہو گئی ہے نا. اچھا. میں بس ہوٹل کی. گھر مجھے میں آتا ہوں ہفتے یا 2 ہفتوں بعد، تو ٹھیک ہے وہ بھی اس کی بھی اپنی ایک ہے، لیکن جو باہر کا کھانا ہے وہ میں زیادہ پسند. اچھا، صورت یا سیرت؟ کافی مشکل کوسچن ہے. اس پہ تو پتہ نہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں. دونوں چیزیں انسان کی شخصیت پہ لازمی ہوتی ہیں. صحیح. ہاں، ایز اے ٹیچر ایز اے انسان دیکھیں تو سیرت، لیکن شاعر کے طور پر تو ہم صورت کو ہی جو ہے نا وہ دیکھیں گے. یہ ویسے مشکل سوال ہے، اس کو کریں گے دوبارہ کریں اس پہ یار. اچھا یار میں کیا کروں اس پہ، مجھے سوچنے دیں. وائٹ بورڈ یا پروجیکٹرز؟ وائٹ بورڈ. ٹوٹلی. میں بہت میری کوشش، میرا ایک سبجیکٹ ہے جو میں وہاں پہ پڑھاتا ہوں، وہ پروجیکٹر کے علاوہ پڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ نہ ہو تو میں مکمل طور پر ایک وائٹ بورڈ کا ٹیچر ہوں، اور میں نوٹس بھی نہیں دیتا، اور مکمل وائٹ بورڈ. ہمارا پوڈ کاسٹ تقریباً مور دین 40 منٹس یہاں پہ کراس کر چکا ہے، اور آلموسٹ 50 منٹس ہونے والے. تو ایک آخری ڈیپ کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی ایک موقع ملے کہ آپ نے دنیا کو ایک لیکچر دینا ہے، تو اس لیکچر کا ٹاپک کیا ہوگا، اور آپ اس ٹاپک میں لیکچر میں کیا بولیں گے؟ یہ تو سب سے پہلے وہ شعر ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ میں جو بنیادی ہماری اخلاقیات ہے، جس میں رواداری، جس میں امن و امان، جس میں محبت ہے خاص طور، تو میں اس پہ کوشش کروں گا کہ لیکچر دوں یا بات کروں اس پہ، اور ان کو کسی ایک ایسے ٹاپک پر لے کر آؤں جس پہ ساری دنیا متفق ہو. حالانکہ ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن بہرحال ایک آئیڈیل سچویشن ہے. فرض کر لیتے ہیں ایسا ہو گیا، تو میں یہی کہوں گا کہ نیچر کی طرف آئیں، محبت کی طرف آئیں، اور اچھے اخلاق کی طرف آئیں. احساس کے تمام تر جذبے آپ اپنے لیکچر میں لانا چاہتے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں اس میں محبت آئیڈیل سچویشن ہے، باقی جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے اس میں. صحیح. اچھا سر، جس طرح سے آپ کے آئیڈیل ٹیچر ہیں سر اشفاق صاحب، تو آپ نے شروع ہی سے آپ کی کوشش تھی کہ میں کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہی پڑھاؤں گا اور کمپیوٹر میں ہی جاؤں گا. تو یہ شاعری کا ذوق اور شوق اس لائن میں آپ کیسے آ گئے؟ اچھا، دونوں جو ہے نا وہ الگ الگ سچویشن ہے. میں جب نوکری کا انٹرویو دینے گیا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ شاعری میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، کہ وہ چیزیں جو میں نہ کروں تو میں شاید زندہ نہ رہوں. صحیح. اگر اپنا تعارف کہیں پر بھی کرواتا ہوں تو جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ایک شاعر کے طور پر میرا تعارف کرایا جائے. استاد بھی بہت اچھی بات، لیکن شاعری مجھے لگتا ہے کہ شاید میں وہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، تو وہ میرے ساتھ اس طرح سے ساتھ ہے. تو میں دونوں چیزوں کو اب فی الحال الگ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی شاعری میری زندگی کا حصہ ہے. الطاف صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے.
وقت جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گیا ہو. ایسے ہی ہے. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ اور آپ کی باتیں دل کو لگیں اور یہ بہت سے دلوں کو تقویت بھی دیں گی. آپ کی باتیں امید ہیں ان کے لیے جو بڑے خواب دیکھتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح یہی چیز ہے کہ بھی انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور اگر کوشش آپ کی نیت صاف ہے تو آپ انشاءاللہ اپنی منزل کو پا لیں گے انشاءاللہ. اور مجھے بھی بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے, اور یہ اچھی بات ہے کہ شاید باقی جتنے بھی پوڈ کاسٹر ہیں وہ شاید سیلیبریٹیز کو کرنے کے لیے, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ایک عام بندے کی بات بھی پہنچائی جا سکتی ہے, اور میری نیک خواہشات بھی آپ کے سسٹم کے ساتھ ہیں, اور امید ہے کہ آپ اس طرح سے اچھا کام کرتے ہیں. انشاءاللہ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس سفر میں جہاں ہم مل کر سوچتے سیکھتے اور آگے بڑھتے. بالکل انشاءاللہ.